बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और बिलाल हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे अज़मत सहाबा पर। कितनी बड़ी शान है आपकी और कितनी आपकी सर्विसेज हैं दीन इस्लाम के लिए, कितनी गज़वात में आप शाना बशाना रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आपने मदारिस और जो दीनी मामलात थे उनमें मज़ीद वो कहते हैं ना, जहाँ कोई कमी कोताहियाँ थी उनको दूर किया। हज़रत उमर फ़ारूक के लिए कहते हैं कि मीलों ऐसी सरज़मीन थी जहाँ पे दीन इस्लाम का परचम नहीं था, वहाँ तक लेकर गए, दीन इस्लाम की सरहदों को दूर दूर तक फैलाया। इस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ आप देंगे, अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक़ है, बड़े धीमे अंदाज़ में आप गुफ्तगू करते हैं। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, खुशामदीद कहेंगे सर सियालवी साहब आपको शो में। उनके साथ तशरीह मकतब से भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी बड़ा दलाइल से गुफ्तगू करते हैं, मौलाना रफ़ाकत अली नजफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया सर मौलाना, आपने भी टाइम दिया। अवैस मोहम्मद अवैस और मेरे राइट हैंड पे समी कादरी, ये हमें वक्तन ब वक्तन 2-3 मिनट के अशार भी सुनाएंगे। टाइम बहुत कम है, कैटेगोरिकली हम शो को लेके चलेंगे। मेरे साथ को होस्ट बिलाल हुसैन भी सवाल करते रहेंगे उलमा से। बड़ा हसास मौजू है, दलाइल पर मबनी गुफ्तगू होगी। उम्मीद है आज की नशिस्त से आप लोग बहुत सीखेंगे कि फ़ज़ाइल क्या हैं सहाबा रसूल के। आगाज़ करते हैं रफ़ाकत अली से। मौलाना, हम अहले बैत की अज़मत पर बात कर चुके माजी के प्रोग्राम में, अब सहाबा की अज़मत और उनके फ़ज़ाइल पर हम रोशनी डालेंगे। कोई एक तो सहाबी रसूल नहीं है, बहुत सारे ऐसे सहाबा थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने और रसूलुल्लाह के शाना बशाना चलने की सादत हुई। क्या कहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातु व सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद, अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सूरह मुबारक फ़तह की आयत के एक हिस्से से शुरुआत करने का शर्फ़ हासिल हुआ। खुदावंद मुताल फरमाता है कि वो लोग जो मेरे हबीब के साथ हैं, वो रुहमाउ बैनहुम, उनके लिए चंद शराइत खुदावंद मुताल ने दी हैं कि उनकी कामयाबी की नहज क्या है। उनकी कामयाबी की नहज ये है कि वो आपस में रहीम बनकर रहें और जब कुफ़ार के पास जाएं तो उन पर शदीद होकर गुज़रें और उनसे खौफ मत खाएं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। और अब हम आते हैं तारीफ़ सहाबा पर कि सहाबा कौन हैं, और उसके बाद सहाबा की भी दो कैटेगरीज होती हैं। वो कौन सी? एक कामयाब सहाबा, एक नाकाम सहाबा। मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं यहाँ रोकूंगा क्योंकि जब मैं कोई पहला मतलब फर्स्ट टाइम कोई मैं वर्ड सुनता हूँ या मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई झोल है या मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो मैं अपनी रहनुमाई के लिए भी उलमा से मैं सवाल करता हूँ। अब आपने कहा 2 टाइप ऑफ कैटेगरीज, तो ये मैंने पहली बार सुना है मौलाना। सहाबी तो सहाबी है। जी बिल्कुल, वो सहाबी है। देखिए, नबी भी नबी है। अच्छा। लेकिन खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में भी हुक्म कर दिया, 3 पारे की इब्तिदा में खुदा ने कह दिया कि तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअज़, ये रसूल हैं कि हमने बाज़ को बाज़ के ऊपर फजीलत दी है। इसका मतलब जिन बाज़ को बाज़ पर फजीलत है और बाज़ को बाज़ पर फजीलत नहीं है, ये 2 किस्म हो गए। तो जिनको फजीलत नहीं है उनकी भी तौहीन नहीं हुई। ये आप आयत बता रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने फरमाया। जी कुरान मजीद का 3 पारा शुरुआती आयत है, सूरह मुबारक बकरा की आयत है, क़िबला को पता है। तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअज़,
सीधी सी आयत है। तो जब नबी आपस में बराबर नहीं हो सकते तो जाहिर बात है नबी के सहाबा भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, बाज की बाज के ऊपर फजीलत होती है। और जैसे कि फजीलत सहाबा की बहस छिड़ ही गई क्या है। फजीलत या ये इसके बाद भी कोई फजीलत बच जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत मिल गई, जी, उनके साथ जिंदगी मिल गई, उनके साथ सारे मामलात मिल गए, जी, फिर जी, उसी रसूल ने ही दीन में दावत दी और आ गए, इससे बड़ी कोई हो सकती जी है? साजिद भाई, सबसे बड़ा झोल जो है ना वो सोहबत रसूल मिलने के बाद भी बंदे का न सुधरना जो है। अच्छा, ठीक है, सोहबत रसूल मिलने के बाद देखें सोहबत रसूल, अबू जहल भी महफिल रसूल में आता था। रसूल खुदा ने एक बार कहा कि ए अबू जहल, अगर मैं कह दूं कि उस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो आपको कत्ल करने के लिए आया है, आपसे जंग करने के लिए आया है, और आप जाएं वहां पर उस लश्कर को न पाएं तो मुझे क्या कहेंगे? तो अबू जहल ने भी कह दिया कि मैं अपने आप को आंखों का अंधा कहूंगा लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो इतनी बात के बावजूद भी सोहबत रसूल भी थी, इतना मानते भी थे, लेकिन जब कलमे की बात आई, अगर सोहबत से फैजियाब होना होता तो यहीं पे कलमा पढ़ देते। अगर सोहबत में इतनी बरकत होती ना, मसला ये नहीं, मसला ये है कि सोहबत रसूल को दर्क करना, सोहबत रसूल को परखने के बाद सोहबत रसूल को एक्सेप्ट करना कि सोहबत रसूल के क्या तकाजे हैं। उसके बाद जब आप सहाबियत की आला मंजिल पर जाएंगे ना तो रसूल खुदा को भी कहना पड़ेगा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। फिर रसूल खुदा को भी कहना पड़ेगा जो काम मैं करता हूं ना, अगर मैं न हूं तो मेरी गैर मौजूदगी में वो काम अली करे तो समझो अली ने नहीं, रसूल खुदा ने किया है। सुभान अल्लाह। आगे आपका पॉइंट आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। शौकत सियालवी साहब, रफाकत साहब ने कहा कि सहाबियत की भी मंजिलें हैं, सहाबियत की भी कैटेगरीज हैं। बहुत सारे ऐसे सहाबी थे जो कि सोहबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहे, हासिल की, लेकिन फैज़ उनको न मिला। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, सबसे पहले मैं सही बुखारी शरीफ से एक हदीस पाक पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंसार की मोहब्बत ईमान की निशानी है सुभान अल्लाह। और अंसार का बुग़्ज़ मुनाफ़क़त की अलामत है। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। सुभान अल्लाह। ठीक है। सुभान अल्लाह। और देखें, हम अब नबी, वो जो मोहतरम ने तीसरे पारे की शुरू की ही आयत तिलावत की है, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला ने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फजीलत अता फरमाई, दर्जात रखे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा ही है। और आप पूरी अंबिया किराम की तारीख़ उठा कर के देखें तो हर नबी का अपना एक मकाम है, मर्तबा है, लेकिन उन तमाम जमात अंबिया किराम में से जो मकाम, जो मर्तबा नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने अता फरमाया, वो मकाम, वो मर्तबा न किसी नबी को मिला है और न ही क़यामत तक किसी को मिलेगा। सुभान अल्लाह। ठीक है। सुभान। इसी तरह जो है, अब हम जब असहाब रसूल की बात करते हैं तो असहाब रसूल में भी इस तरह तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या है, जनाब हज़रत उमर का मकाम क्या है, जनाब जी अच्छा जी बिल्कुल, हज़रत उस्मान गनी का मकाम क्या है, हज़रत मौला अली शेर खुदा का मकाम क्या है। जैसे पिछले दिनों में एक ट्रांसमिशन में आपने ही सवाल किया था गालिबन के पहला नंबर हज़रत मौला अली शेर खुदा का है या कि सिद्दीक़ अकबर का है। तो वो जो तरतीब है अहदीस पाक के अंदर, और फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर जो एक तरतीब बताई और फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर इमामत का मुसल्ला जिसे अता किया, तो यकीनन वही एक तरतीब है, वही एक फ़जीलत का मामला है। बाकी इस तरह हम कहें, देखें सहाबा क्या हैं,
یہ حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا کہ ستاروں کے مانند ہیں، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، آپ کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تو کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب جو ہے جب سرکار نے کہا کہ میرے اب یہاں کوئی فرق تو نہیں ہے کہ میرا فلاں صحابی ستاروں کے مانند ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں ہے، فلاں نہیں ہے کوئی ایسا فرق؟ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ بات ایک کافر کے ساتھ تشبیہ دینا یہ تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے. کیا کسی صحابی سے ماضی میں کسی صحابی سے کیا کوئی غلطی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، سنیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، بات کمپلیٹ ہونے دیں. ابھی جیسے کہا گیا کہ ابو جہل نے حضور کی صحبت پائی، اس کے بعد کچھ حاصل نہ کر سکا. دیکھیں اس نے تو بنیادی طور پر ایمان ہی قبول نہیں کیا تھا. اب صحابی بنتا کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کہ جب وہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتا ہے اور پھر ایمان کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو پھر وہ منصب صحابیت پر فیض ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ سوال بھی لیتے جائیں. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، دین میں بھی آ گئے، لیکن دل میں وہ روحانیت نہیں تھی. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ یار وہ کہتے ہیں یہ منہ پہ بڑا اچھا بنتا ہے صاحب، لیکن دل میں یار میرے لیے بغض رکھتا ہے. کیا ایسے لوگ بھی تھے جن کو رسول اللہ اور دیگر سے بغض تھا؟ میں عرض کروں دیکھیں وہ منافق تو ہو سکتا ہے، وہ صحابی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. وہ صحابی نہیں، صحابی جب بن گیا تو بس اب بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اصحاب رسول قربان جائیں ان کی شان پر، ان کی عظمت پر کہ انہوں نے دین مبین کی وہ خدمات کی، دین اسلام کی سربلندی کے حوالے سے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے. ہر ایک آپ جناب حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت عمر کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت عثمان، حضرت مولا علی شیر خدا، دیگر اصحاب رسول. ہم ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالیں گے. اب میں یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے حاضرین و ناظرین کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے ہیں. وہاں سے گزر رہے ہیں اور قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد، بلکہ 1000 افراد، اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ انتہائی وحشی قسم کا انسان تھا، ایک خونی ذہن رکھنے والا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن. وہ 1000 افراد کو اس نے اپنے ہمراہ لیا اور ان سے کہا کہ تم بتوں کی قسم کھاؤ کہ آج ہم ان بتوں کے لیے جو ہے ان بتوں پہ ہم قربان ہونے جا رہے ہیں. وہ اس کے ساتھ ہو گئے. اب یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وادی سے گزر رہے ہیں تو یہ حضور کے سامنے آن کر کے اس نے راستہ روک لیا. اب حضور کے ساتھ صحابہ کرام موجود ہیں. جب راستہ روکا تو جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی پر قربان ہو جائیں، آپ نے تلوار باہر نکالی اور آگے بڑھے اور اس سے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس کا راستہ روکا ہے؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ نبوت سے وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. عمر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، تم میرا کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. حضور نے پھر دوبارہ اس سے اسلام کی دعوت دی، اس نے پھر قبول نہیں کی. پھر سرکار نے تیسری بار اس سے دعوت دی. اس کے بعد جو ہے اس شخص نے وہ اپنے ساتھ ایک مری ہوئی گو کو لے کر کے آیا تھا، مرا ہوئی جانور وہ لے کر آیا تھا. اس نے وہ مری ہوئی گو یوں آگے کر کے پھینکی اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے برحق نبی ہیں تو آپ جو ہے وہ اس گو کو کہیں کہ یہ جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پہلے تو کہنے لگا کہ کیا یہ گو جو ہے یہ زندہ ہو جائے گی؟ آپ نے کہا ہو جائے گی. اس نے یوں کر کے پھینکی. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور نبوت والا ہاتھ رکھا. جیسے ہی حضور نے ہاتھ رکھا وہ گو جو ہے وہ زندہ ہو گئی، ہلنے لگ گئی. اور پھر حضور نے اس سے پوچھا کہ اے گو بتا میں کون ہوں. جب سرکار نے فرمایا اے گو تو اس گو نے جواب دیا لبیک و صادق یا رسول اللہ. یا رسول اللہ لبیک کیا حکم ہے؟
تو سرکار نے پھر فرمایا کہ بتا میں کون ہوں؟ تو اس گو نے کہا انا کا انتا رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد جب اس گو نے بھی اس چیز کی گواہی دے دی، اس کے بعد وہ شخص جو ہے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالی اور رونے لگ گیا کہ تجھ سے تو یہ جانور اچھا ہے سبحان اللہ۔ جو کہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس نے نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا، مری ہوئی گو زندہ ہو گئی، اس جانور نے اس بات کی شہادت دی کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد وہ جو 1000 افراد چھپے ہوئے تھے، اور اس 1000 افراد کو بھی سامنے لے کر کے آئے، اس نے سارا حضور کا معجزہ بتایا، سارا واقعہ، وہ بھی حاصل کلام یہ کہ حضور کا کلمہ پڑھا اور دیر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے کئی بار کوشش کی، کیونکہ جب وہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا حضرت عمر آگے بڑھتے، وہ غیرت ایمانی جوش مار رہی تھی، لیکن سرکار انہیں روک دیتے، منع کر دیتے۔ تو یعنی کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جو کہ جماعت الصحابہ کرام نے بڑے حسین اور بڑے احسن طریقے سے حضور پر جو ہے وہ اپنی خدمات نہ قربان کی ہوں۔ آگے آپ کا پوائنٹ سیالوی صاحب، اور میں سمیع قادری کو میں کہوں گا کہ وہ جبھی میری ہو در تمہارا یا رسول اللہ میں اس کے 2 اشعار سنائے تو پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے۔ سمیع بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام کا بڑا خوبصورت شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ۔
اور ہم بات کر رہے تھے عظمت صحابہ پر. شوکت سیالوی نے بڑی ڈیٹیل سے روشنی ڈالی. رفاقت صاحب سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے. مولانا صاحب آپ نے 2 کیٹیگریز کا ذکر کیا تھا. یہ کیٹیگریز کیا امت نے کر دی؟ اس کا کوئی ذکر ہے؟ کوئی ایسی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی 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 کیونکہ دین اسلام مکمل ہو گیا، اب اگر ہم کوئی بھی اس میں ایڈیشن کرتے ہیں تو کیا وہ درست ہے؟ جی جی نہیں، ایڈیشن کوئی درست نہیں ہوگا. ایڈیشن پھر بدعت میں چلا جائے گا. وہ بدعت حسنہ ہو یا بدعت غیر حسنہ ہو، بدعت ہوتی ہے، سب کی سب باطل ہے، اور بدعتیں ایجاد کرنے والا موجد جہنمی ہے. صحیح. یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی بدعت کی تعریف کی گئی تھی. البتہ جہاں تک قبلہ سیالوی صاحب نے کہا کہ سارے صحابہ جو ہے وہ شان میں برابر ہیں، تو ایک خیال سے پہلے تو انہوں نے میری بات کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ مسٹیک کر کہا، اور اس کے بعد جو ہے قول و کلام میں انہوں نے میری گفتگو کی تائید کر دی کہ جیسے کہ قرآن مجید میں، اور ایسے بالکل ہے. اور انہوں نے بات صحیح کی. وہ والی بات الگ تھی قبلہ، وہ والی بات الگ تھی. تو نہیں دینا اس کو یہاں لے کر ہی نہیں آئے. دیکھیں یہ جو برابری والی بات تھی نا، آپ نے جو 2 اور واقعات سنائے اس میں بھی یہ آپ کی بات جو ہے وہ مسٹیکر تھی. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں اسامہ بن زید، اب اگر سارے صحابی برابر ہیں تو لشکر اسامہ بن زید جناب رسالت مآب کی زندگی کا آخری واقعہ تھا، جب اسامہ بن زید کو جناب رسالت مآب نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سپہ اصل میں دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں رکوں، صرف 1 منٹ رکیے گا، 1 منٹ. دیکھیں وہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں میں تھوڑی سی وہ کر رہا ہوں، آپ کمپلیٹ کیجئے، میرا وقت بھی لے لیجئے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اپنا ٹائم بھی دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں. آپ نے شروع میں جو ایک جملہ کہا نا کہ صحابی، نہیں وہاں آپ نے اطلاق کہا تھا، آپ نے مطلقاً شروع میں کہا کہ سارے صحابی جو ہیں وہ نجوم کی مانند ہیں. میں نے اس لیے مثال دی کہ صحابیت کا معیار، ہمارے ہاں صحابیت کی تعریف کیا ہے، آپ کے ہاں صحابیت کی تعریف کچھ اور ہے. ہمارے ہاں صحابیت کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ کو دیکھے، کلمہ پڑھے، ایمان لائے دل و جان سے کہ رسول خدا کی ہر بات کو قبول کروں گا، اور مرنے کے وقت تک ایمان پہ باقی رہے. نہیں تو بات وہی ہے، جب وہ مرنے تک نہ رہے تو وہ صحابی کہاں سے یا مسلمان کہاں سے ہوا؟ یہ تو ایک عام انسان. صحابی رہتا ہے، صحابی کے لفظ کی معنی ہے صحبت والا. وہ آپ دوستوں کی کچہری میں بیٹھنے والا، دوستوں کی محفل میں بیٹھنے والا، اس کو ایسے کہا جاتا ہے. چلیں آپ اپنے عقیدے کے مطابق کریں. بعض چیزوں پہ اکتفا نہیں کرتا. اب ان باتوں میں جو لفظ صحبت کی معنی ہے، لفظی معنی ہے، قبلہ بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ صحبت کی لفظی معنی ہے مصاحبت، ایک دوسرے کا ساتھ رہنا، چلنا، بولنا، چالنا، سب کچھ ہے اس میں. البتہ صحابی سب کا احترام ہے الحمدللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ جب صحابہ آپس میں لڑیں، آپس میں گفت و شنید کریں، یا اعمال کے حساب سے ایک دوسرے کو کم اور زیادہ کر کے دکھائیں، تو پھر وہاں پہ ہم کیا معیار بنائیں گے؟ کیونکہ قبلہ سیالوی صاحب نے دوسری حدیث بیان کی کہ کل صحابی کالنجوم، سارے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے نجات پا جاؤ گے. اب سوال میرا یہ ہے کہ ایک صحابی تراویح کو حجت قرار دیتا ہے، نئی موجد ایجاد کر کے بنا کے پھر کہتا ہے کہ اس کو پڑھتے رہنا، جو نہیں پڑھے گا اس کو سزا ملے گی. اور جبکہ دوسرا صحابی وہ تراویح کے بارے میں گفت و شنید تو کیا وہ کچھ کرتا ہی نہیں، اس کے زمانے میں تراویح کا وجود ہی نہیں. جناب رسالت مآب کے زمانے میں تراویح کا وجود نہیں تھا، اور جہاں تک کہ خلافت اولیٰ منصب پر آئی تب بھی وجود نہیں تھا تراویح کا. خلافت ثانویہ کے زمانے کے بعد تراویح وجود میں آئی. یہاں پہ اگر کچھ لوگ تراویح پڑھیں گے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے، اور کچھ لوگ نہیں پڑھیں گے تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے، یا اس کے الٹ ہوگا؟ بات ایک سائیڈ پہ کرنی ہے قبلہ. اب اس بارے میں وضاحت. نمبر 2، کچھ صحابی ایسے ہیں جن کے لیے جناب رسالت مآب نے کہا جو لشکر اسامہ بن زید میں نہیں جائے گا وہ جہنمی ہے، اور یہ لشکر اسامہ بن زید جائے گا، جنگ کرے گا، اور اسامہ اپنے شہید باپ کے خون کا بدلہ لے گا.
تو وہاں پر کون لوگ تھے جنہوں نے جناب رسالت مآب پر یہ شک کر دیا کہ ہمیں تو شک ہے کہ 15 17 یا 20 سالہ لڑکے کے پیچھے ہمیں لگا دیا، یا 30 سالہ جتنی بھی عمر تھی اس کے اسامہ بن زید کی، آپ سب گواہ ہیں اس بات کے. تو اس وقت کیا ہوگا، کچھ صحابہ کہہ رہے تھے کہ اسامہ بن زید کے لشکر میں جاؤ تاکہ فرمان رسول صادق ہو سکے اور اس کے لشکر میں شامل ہو کے ہمیں جنت حاصل کر سکیں. جناب رسالت مآب نے یہ کہا تھا کہ جانا ہر حال میں ہے. اس کا مطلب اگر وفات رسول بھی ہو جائے تو بھی لشکر اسامہ بن زید کے ساتھ جانا تھا، کیونکہ قول رسول مطلق ہے قبلہ. جب قول رسول میں کوئی قید نہیں ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو واپس آ جانا، میرا وصال ہو جائے تو آگے نہ بڑھنا نہیں. جناب رسالت مآب نے کہا جو شریک نہیں ہوگا، جو اسامہ بن زید کی میت میں نہیں جائے گا وہ جہنمی ہوگا. تو آپ دیکھیں کون تھے جنہوں نے اس بات پر شک کیا کہ مجھے تو یہ شک ہے کہ یہ رسالت بھی کمپلیٹ ہوئی کہ نہیں، کہ ہمیں ایک نونہال کے لشکر کے پیچھے لگا دیا. اب یہاں پہ ہم دو گروہ صحابہ کے ہوئے، کچھ نے کہا ہم جائیں گے، کچھ نے یہ شک کی بات کی. اب یہاں پہ جب ہم نے جنت میں جانا ہو تو ہم کس صحابی کے پیچھے جائیں گے؟ گروہ اولا کے پاس کے ذریعے سے یا گروہ ثانی کے ذریعے سے؟ گروہ ثانی کہتا ہے کہ لشکر میں جانا واجب نہیں ہے، ہمیں تو شک پڑ رہا ہے بھائی، سیدھی بات ہے. تو ایک دوسری بات، تو دوسرا صحابی، ایک صحابی ہے مالک بن نویرہ، صحابی رسول تھا، اور دوسرا صحابی ہے اس مالک بن نویرہ کا قاتل. مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی سے نعوذ باللہ زنا کرنے والا، وہیں کے وہیں. تو اس کی اتباع کریں گے تو جنت میں جائیں گے، یا مالک بن نویرہ کی طرح صبر کریں گے تو جنت میں جائیں گے؟ یہ کیٹیگری اگر نہیں ہے تو ہمیں واضح کر کے بتا دیا جائے. ہم صحابہ کی اتباع کے قائل ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم، اور نہیں ہم ان کے اس کی باتوں کے قائل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب نا اتفاقی پائی جائے تو بندہ کہاں جائے؟ بندہ کہاں جائے؟ چلیں آپ نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے تو میں غالباً آگے بڑھاتا ہوں سلسلے کو. بندہ کہاں جائے؟ سیالوی صاحب کچھ واقعات رفق صاحب نے دیکھیں، پیش کیے. میں عرض کروں کہ سب سے پہلی بات جو ہے، یہ بات بالکل غلط ہے جو کہا کہ تراویح جو ہے وہ حضرت عمر کی ایجاد کردہ ہے، جبکہ ابو داؤد شریف اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح سنت ہے. سرکار نے خود نماز تراویح کی 3 دن امامت فرمائی. اچھا جی، اور صحابہ کرام نے حضور کی امامت میں 3 روز تک نماز تراویح پڑھی. اب جو حضور کی سنت ہو، سرکار نے نماز تراویح پڑھائی ہو، تو یہ ظلم کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ حضور، یہ تو ایک سرکار کی سنت کا انکار ہوا نا سیدھا سیدھا. آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عمر کی ایجاد ہے. اور پھر سرکار جب چوتھی رات کو نہیں آئے، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے رات بھر، اور نماز فجر کے وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نماز فجر پڑھائی. پھر حضور نے فرمایا میں خود ہی نہیں آیا اس لیے کہ کہیں نماز تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے، تم اس مشقت کو اٹھا نہ سکو، اس لیے جو ہے میں جو ہے وہ تراویح نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں لفظ تراویح نہیں ہے قبلہ. دیکھیں تراویح ہے، آپ سن لیں پہلے پوری بات. دیکھیں اب آپ لوگوں نے اس میں گڑبڑ کی، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا. آپ صحیح حدیث سے پاک دیکھیں، وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. یہ دیکھیں میں عرض کروں اس پر جو ہے نا، آپ کم از کم اپنے علماء کو پڑھ لیں، اپنی کتب کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے. آپ اپنے ان کو دیکھ لیں کہ اس مسئلے پر کتنی لمبی بحث ہو رہی ہے، کتنے عرصے سے ہو رہی ہے، اور ہر جگہ ناکامی سے 2-4 ہوئے آپ کے علماء، ٹھیک ہے نا. لیکن اب وہی والی بات ہے، باضد ہو جانا اس کا کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکار نے 3 دن تک نماز تراویح پڑھائی، صحیح، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے چوتھے دن سرکار نے نہیں پڑھائی، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ کہیں تم پر جو ہے ایسا اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، یہ مشقت تم اٹھا نہ سکو. تو لہٰذا اب جو ہے تم جاؤ اپنے اپنے گھروں کے اندر اس نماز کو ادا کرو، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ ایک جو حضرت عمر کا دورہ ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی نماز تراویح اسی طرح ہوتی رہی. حضرت علی علیہ السلام کے دور میں بھی تراویح پڑھائی گئی. جی بالکل، وہ تو نماز تراویح تھی. اچھا حضرت علی نے پڑھائی ہے تراویح؟ نہیں،
کہاں بھائی سنیں نا، صحابی سنیں، آپ رسول پوری اللہ بات اس کو کمپلیٹ آگے چلیں، جانے میں دیں، complete آپ اس کروا کو، دوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا۔ جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ مسجد میں تشریف لائے کہ ادھر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ کہاں پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے ایک باہمی مشاورت کی کہ سرکار نے 3 دن اس کی امامت فرمائی، جماعت ہوئی، نماز تراویح کی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اس لیے کہا کیونکہ وہی کوئی نہ آ جائے حضور پر، یہ فرض نہ ہو جائے، تو لہٰذا اس لیے سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے اپنے طور پر نماز پڑھ لو۔ اب تو حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وحی کا سلسلہ ہے وہ موقوف ہو گیا ہے۔ اب جو وحی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے آخری نبی تھے، اس کے بعد تو نبوت ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور پر جو ہے نبوت کمپلیٹ اور ختم ہو گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو لہٰذا اب حضرت عمر نے کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ایک ہی امام جو ہے اس کی جماعت کرائے اور اس کے پیچھے ہم اسے پڑھیں اور باقاعدہ اس میں جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ اس کی تلاوت کی جائے، ختم کیا جائے۔ میں ختم کر رہا ہوں، ایک سوال بنتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کی رہنمائی، ایک سوال بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں پڑھیں، جی حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں نہیں آپ اس کو جماعت اور پڑھیں، اور آج دیکھیں روڈوں میں پہ وہی عرض کر رہا ہوں نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں سرکار نے گھر میں پڑھنے کا حکم کیوں دیا بنیادی طور پر کہ کہیں اس نماز کو فرض نہ کر دیا جائے، صحیح ٹھیک ہے، صحیح حکم تو دیا نا، ہاں، اور پھر لوگ اپنے اپنے طور پر پڑھتے بھی رہے۔ ٹھیک ہے۔ اب حضرت عمر نے جو ہے وہ یوں کہا کہ اب وحی نزول کا سلسلہ تو موقوف ہو گیا۔ اب میں روکوں گا، کیا صحابہ رسول کے پاس یہ اختیار تھا کہ دین میں امنڈمنٹ کر سکے؟ دیکھیں اس میں عرض کروں، دیکھیں نماز پہلے سے جاری تھی، ایک جماعت کے اندر اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اس میں کیا کباہت ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا، نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، بہت ساری، دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، مدارس کے نظام کو درست جی میں وہی عرض، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بالکل انہوں نے کیا ہے اور اس کو ہر ایک مانتے ہیں۔ کیا حضرت مولا علی شیر خدا نے کچھ نہیں کیا؟ مولا علی نے تراویح پڑھوائی، نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا۔ دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ نماز تراویح کا سلسلہ ہوا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، پھر حضرت مولا علی شیر خدا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فاقہ صاحب جبکہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آپ محب علی ہیں، جب علی کو اعتراض نہیں جی جی تو محب علی کو اعتراض کیسا؟ ہاں بالکل، جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے لیے ایک بات، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہمارے ہاں شریعت کا جو انتخاب ہے وہ ایسے نہیں ہے بالکل جیسے سیالوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ترہ امتیاز یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہم جناب علی علیہ السلام کو بھی یہ اختیار نہیں دیتے کہ دین میں کوئی امینڈمنٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور کیوں؟ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام قائد الغر المحجلین امام دین ہیں، لیکن دین میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، دین میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا کام ہوتا ہے دین کی حفاظت کرنا۔ البتہ انہوں نے جو 2 روایات بتائی، سنن ابی داؤد کی اور سنن نسائی کی، تو میں ان کو رفض کروں گا۔ کیوں؟ نہیں نسائی کی نہیں، ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی، بالکل میں اس کو رفض کروں گا۔ نمبر 1 تو خبر واحد ہے، اور قبلہ بیٹھے ہیں، خبر واحد اسلام میں حجت نہیں ہوتی، کیونکہ مختلف طرق سے آئی اور رسول خدا سے پوچھنے اور بیان کرنے والا بندہ ایک ہے۔ یہ کون سی حدیث تھی جو ایک ہی بندے نے سنی، کسی اور نے سنی تک نہیں، ٹھیک ہے، اس کا راوی ایک ہے۔ خبر واحد ہمارے ہاں باطل ہے، ٹھیک ہے، ہمارے مذہب کے اصول کے مطابق۔ اور دوسری بات کہ خلفاء میں اور صحابہ میں اتفاق نہیں تھا شاید، کیوں کہ جناب علی علیہ السلام کے لیے کہیں نہیں ملا کہ جناب علی علیہ السلام نے کہا ہو کہ آ کے پڑھو مسجد میں، اور بلکہ جو پڑھنے آئے تھے ان کو جناب رسالت مآب نے ایک بار تعزیہ، جناب علی علیہ السلام نے ایک بار تعزیہ نہ مار کے کہا تھا کہ اتبدعون فی دین اللہ، کیا دین خدا میں نئی بدعت ایجاد کرتے ہو؟ اور یہی صحیح بخاری گواہ ہے کہ قیامت کے دن جب کچھ صحابہ کو گھسیٹ کر ملائکہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے
تو رسول خدا پوچھیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ میری محفلوں میں آنے جانے والے ہیں، تو اس ملائکہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کتنی امینڈمنٹ کی ہے۔ اس کے بعد حی علی خیر العمل آذان سے نکالنا کہ ثلاثتن کا، اچھا فجر کی نماز کے بعد جو نماز دین سے بہتر ہے، جی جی، اور نماز نیند سے بہتر ہے، نیند سے بہتر ہے، ہاں یہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من، اس کا کوئی یہ بھی امینڈمنٹ ہے، یہ بھی امینڈمنٹ ہاں صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، نہیں تھا حی علی خیر العمل لفظ تھا، اس کو نکال کے یہ امینڈمنٹ کیا گیا۔ نہیں بولو جو آپ کی اذان ہے کیا یہ اذان تھی؟ جی جو آپ کی اذان ہے یہ اذان تھی؟ کون سا اضافہ ہے اس میں؟ نہیں آپ بتائیں نا، آپ بتائیں۔ آپ نہیں، ہمیں تو اضافے کی بات کر ہی نہیں رہا نا، ہاں مجھے تو میں آپ کو اعتراض ہے اشہد ان لا الہ الا ولی اللہ پہ، میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ ہم اس کو آذان کا حصہ دے کر نہیں کہتے، کیونکہ آذان ایک مستحب عمل ہے، اس میں اضافہ جائز ہے، وہ اتنا اضافہ کہ کلام منقطع نہ ہو، آذان کا کلام منقطع نہ ہو، اس میں ہم اعلان کرتے ہیں جناب علی علیہ السلام خدا کے ولی ہے، قرآن کی آیت کے مطابق وہاں سب کچھ جو جائز ہے، ایک منٹ سنیں، وہاں سب جائز ہے، ایک منٹ سنیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو حالت رکوع میں دیتے ہیں زکوٰۃ وہ تمہارے ولی ہیں، اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کا ولی علی ہے، اور ہم اسی اعلان کو دہراتے ہیں اور سینہ ٹھوک کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، اور ہماری نماز دیکھیں امینڈمنٹس کی بات ہو رہی تھی، ہاں امینڈمنٹس کی، دیکھیں بات یہ ہے تو اس کے بعد- علی اس کسی کے بعد- ایک کا اس کے نہیں بعد- ہے، علی سب کے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے نا، علی سب کے ہیں۔ علی کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تراویح، نماز تراویح نہیں پڑھائی گئی، اور حتیٰ کہ حضرت علی نے کچھ صحابہ کو منع کیا، جی بالکل، تو پھر یہ جو امت تراویح پڑھ رہی ہے جی جی یہ صحیح نہیں ہے آپ کا کہنا؟ بالکل صحیح نہیں ہے، توبہ استغفر قطعاً اللہ۔ بہت سارے سب دیکھیں محمد بات علی یہ مرزا ہے، کو- ابھی دیکھیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں- صحابہ کرام کا دیکھیں اختلاف، محمد علی دیکھیں مرزا کو صحابہ کیا کہیں گے؟ کرام کا جو اختلاف ہے ساجد حسین صاحب، محمد علی مرزا وہ شیعہ تو اجتہادی نہیں۔ اختلاف ہے، دیکھیں صحابہ کا جو اختلاف ہے وہ اجتہادی جو اختلاف انجینئر ہے۔ مرزا کے وہ دلیل، وہ ممکن جی۔ ہے کہ امت میں یہ پھوٹ ڈال رہے ہوں۔ فقط ایک محمد علی مرزا ہے، ایک بزرگ ابھی قاری مفتی اسحاق صاحب مرحوم گزرے ہیں، انہوں نے جو اقرار کیا کہ یہ جناب رسالت میں آپ کے زمانے میں نہیں تھی تراویح، تو اس کو کیا کریں گے؟ وہ بھی ہمارا تو نہیں تھا، وہ بھی تو اہل سنت کا تھا، انہوں نے بھی اقرار کیا اس بات کا۔ اس طریقے سے صاحب سوائے کے محرکہ نے بھی اعتراف کیا ہے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی، ایک ابن حجر مکی ہیں جنہوں نے سوائے کے محرکہ لکھی، ایک علامہ ابن حجر اسقلانی، انہوں نے بھی چلے مجھے یہ اقرار بتا دیں، آپ نے کہا 2 ٹائپ آف کیٹیگریز، پھر وہاں سے یہ ہماری یہ ڈیٹیل سے ہم گفتگو جاری کر رہے تھے، اور یہ وقت ہوتے آج اس لیول تک آ گئی اس وقت۔ مجھے یہ بتائیں 2 ٹائپ آف کیٹیگریز، آپ کس کو مانتے ہیں؟ وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ ہم ان صحابہ کو مانتے ہیں جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت رسول بھی اختیار کی، سب نے اختیار کی، جی جی، کس نے نہیں کی؟ ایک منٹ، ہاں، سب نے انہوں نے صحبت اختیار کی، صحابی بنتا ہی اور وہ جہاں اسی- جب صحبت دیکھیں، اختیار کرے گا، وہ اسی صحبت رسول پہ قائم رہے یہاں تک کہ جنازے رسول میں بھی شرکت کی۔ سب نے کی؟ نہیں، اچھا، جناب رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں کل 9 افراد تھے، یہ ظلم کی بات ہے، یہ ضعیف نہیں ضعیف مستند نہیں ہے، امت کا اجماع نہیں ہے، اہل سنت کی کتابیں کھنگالیں، کچھ صحابی ایسے تھے، کہیں ایسا نہیں ہے، کہیں 9 افراد کا ذکر نہیں ہے، وہاں تو دیکھیں آتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ صحیح بخاری میں میں نے پڑھا ہے، میری بات سنیں، صحیح بخاری میں میں نے پڑھا ہے، باب وصیت رسول میں، آپ مجھے دیں بخاری جس میں، دیکھیں میں عرض کرنا اس حدیث کو دیکھا جائے گا نا صحت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، آپ دیں مجھے حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نہیں تو آپ دیں حدیث دیں نا، نہیں ایسے نہیں، زبانی کلامی ہم نہیں مانتے، لیکن آپ من گھڑت چیزیں اٹھا کر کے آپ یہاں آ کے پیش کریں گے تو کیا آپ کے من گھڑت چیزوں کو مان لیا جائے گا؟ حدیث نہیں مانیں گے۔ دیکھیں یہاں تو بہت ساری، میں وہی عرض کروں ساجد حسین صاحب، ابھی مولانا نے کہا کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف، دیکھیں صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اجتہادی اختلاف ہے، اس کے اندر نفاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے اندر بغض نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا ظلم صحابہ کرام کی ناموس پر یہ کم حملہ ہے؟
کہ صحابہ کرام کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ ناپسندیدہ بات کرنا، وہ صحابہ کا آپس میں اجتہادی اختلاف ہے، رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جو بغض رکھ رہے ہیں، وہ تو رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اور بغض میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس طرح کی جو ہے دیکھیں بات یہ ہے، یہ جب بھی ساجد حسین صاحب آپ جو ہے بلا لیں، آپ اس عظمت صحابہ کرام کا آپ دیکھیں، بات یہ ہے آپ جب کسی کی عظمت، کسی کی شان، کسی کے مقام کا ذکر کریں گے، مجھے بتائیں اس پہ کوئی جھگڑا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. اس پر کوئی فساد ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس پر کوئی کیس بنے گا؟ ٹھیک ہے، کیس کہاں بنتے ہیں، جھگڑا فساد کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کی توہین کریں گے، جب آپ کسی کی بے ادبی کریں گے، جب آپ کسی کی شان کو گھٹائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ طرہ امتیاز ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم الحمدللہ، میں 12 مرتبہ آپ کی ٹرانسمیشن میں یہ بات کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ. جیسے میں نے ابھی شروع میں یہ حدیث پڑھی، دیکھیں اگر صحابہ کی محبت نہیں ہے آپ کا ایمان اکمل اور کامل ہو ہی نہیں سکتا. اہل بیت کی محبت نہیں ہے آپ کا ایمان اکمل اور کامل ہو ہی، آپ ایمان صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کم از کم جو ہے وہ اس میں جو ہے کم از کم انسان جو ہے وہ نبی کے صحابہ، نبی کے غلام، حضور کی اہل بیت، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں. ہم کم از کم سوچ سمجھ کر جو ہے ان عظیم اور مقدس ہستیوں پر بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیاں آپ اٹھائیں، اہل بیت کی زندگیاں اٹھائیں. آج اگرچہ ہم ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ میں صحابہ کرام کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاؤں، اللہ نہ کرے میں اہل بیت کی شان میں ایک ادنا سی بھی گستاخی کروں، اس سے بہتر ہے کہ مجھ پر موت آ جائے کہ میں آل نبی کی گستاخی کروں، اس سے پہلے میں مر جاؤں، وہ مجھے قبول ہے. صحیح ہے. اسی طرح میں آل نبی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاؤں کہ میں صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی، اس سے بہتر ہے کہ موت آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ دونوں ہمارے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی محبوب ترین ہستیاں ہیں، یہ ہمارے سروں کا تاج ہے. تو اس لیے ہم جب بھی کلام کریں تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کلام کریں، ٹھیک ہے نا؟ اشرف مبشرہ میں سے جو صحابی تھے اور جو بعد میں صحابی ہوئے، ان میں تو کچھ ڈفرنس ہے. نہیں دیکھیں میں نے شروع میں ایک بات عرض کی، دیکھیں صحابہ کرام جو ہے نا وہ، میں ایک آپ کو عام ایک بات بتاؤں کہ پھولوں کے مانند ہیں، ٹھیک ہے؟ سرکار نے تو کہ ستاروں کے مانند کہا. یہ میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے، یہ ایک مثال ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی حدیث یا کوئی وہ نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو دنیاوی. کسی بھی چیز کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، لیکن مثال کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دیکھیں کچھ پھولوں کو آپ رکھ لیں تو ہر پھول کی اپنی مہک، اپنی خوشبو ہے، اپنا مقام ہے. اب یہاں دیکھیں اصحاب رسول کے اندر بھی وہ جو مقام، اب جیسے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ عبدالعزیز نبراس شرح عقائد کے اندر لکھتے ہیں کہ جماعت الصحابہ کرام میں سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کو حضور کی صحبت میں بہت زیادہ رہنے کا شرف حاصل ہوا، بہت زیادہ. اور بلکہ یہاں سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حقیقی مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، میرے حقیقی مقام اور مرتبے کو میرے ساتھ میری صحبت میں زیادہ رہنے والے انسان صدیق اکبر بھی نہیں جانتے. سبحان اللہ، سبحان یعنی میرے حقیقی مقام کو یا میرا رب جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے. اب میں اب آ جاتا ہوں بلال، سوری انٹرپٹ بلال، اب میں آ جاتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ اب میرے پر آخر کے 10 منٹ ہے. میں چاہوں گا کہ 3 منٹ میں رفاقہ صاحب کو دوں، 3 منٹ سیالوی صاحب کو دوں، اور 3 منٹ میں ایک گزارش کروں گا. دیکھیں آپ جو بھی آپ کے مہمان آتے ہیں آپ ان کو پہلے سے بتا دیں. دیکھیں یہاں ایک دائرہ کار آپ ایک متعین کریں اور اس دائرہ کار میں رہ کر ہم بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ کم از کم جو بھی بات ہو اس دائرہ کار کے مطابق آپ آگے چلیں اور کسی ہستی کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، آگے آپ رفاقہ صاحب میں آگے بڑھاتا ہوں سلسلے کو. ایک میں حدیث پڑھ رہا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ رسول کو ان کے ادوار بتا رہے تھے. جب حضرت علی کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور کہا کہ علی، جب حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جب میرا ٹائم آیا تو آپ کا چہرہ سرخ کیوں ہو گیا، ایسا کیا ہوگا میرے دور میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا آزمائش کا دور ہوگا، لوگ تمہاری محبت میں تمہیں خدا ماننے لگ جائیں گے
اور خوارجی پیدا ہوں گے, صحیح بات. دین میں بگاڑ پیدا ہوگا, پھڈے فساد ہوں گے. پھر بہت ساری ایسی احادیث جو کہ فضائل علی پیش کرتی ہیں کہ علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ. پھر یہ جو آپ نے پہلے گفتگو کی تھی کہ کچھ صحابہ میں رجشیں تھی, رائے کا اختلاف تھا, میں چاہوں گا یہ بتائیں کہ وجہ کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری وہ باتیں ہیں جو سیلوی صاحب کو گراں گزری, میں اس کے لیے عرض کروں گا کہ میرا اس میں کوئی یہ رائے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کسی صحابی رضوان اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ شان میں یہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں, یہ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا, یہ ایک علمی اختلاف ہے. اس غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ یہ پہلے غلطی ہو چکی ہے. صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل, صحابی معصوم ہے کیا؟ غلطی ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ کریں, ان کو کرنے دیں, بات کرنے چلیں. دیں. پھر وہ بولتے ہیں نا ہمارے, میں اپنے ٹائم پہ صحابی معصوم تو نہیں ہے نا, معصوم ان کے مطابق نبی معصوم ہے, معصوم سے غلطی نہیں ہوتی, امام بھی معصوم نہیں ہے. اہل سنت کا یہ جو ہے عقیدہ ہے کہ صحابی معصوم نہیں, امام معصوم نہیں, نبی معصوم ہے, انبیاء اکرام معصوم ہیں. ٹھیک ہے. یہ نبی کے علاوہ حضرت علی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہ ہمارا صحابی رسول نہیں ہے. جی وہ صحابی رسول ہیں, لیکن ان کا ترہ امتیاز ہے. اچھا, یا علی انت منی و انا منکا, یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, اتنی نسبت. اچھا. اور دوسری بات یہ کہنا کہ انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں, یعنی جو سرکار مصطفیٰ کی حقیقت وہی جناب علی علیہ السلام کی حقیقت. یہاں پر اگر حضرت علی علیہ السلام کی طرف غلطی کی نسبت دیں گے تو نعوذ باللہ یہ غلطی کی نسبت رسالت مآب کی طرف جائے. جہاں تک میں ایک ناچیز ہوں, نا علم ہوں, یا اہل علم لوگ ہیں کہ جب حضرت علی جیسا خلیفہ ہو پھر اس خلیفے کے آگے بھی غلط فہمیاں ہوں, اس کا مطلب یہ کہ اس وقت کے جو خوارجی تھے جنہوں نے امت کو اور ان بڑی ہستیوں کو آپس میں لڑوایا کہیں, تقسیم کہیں, ان کی کیا ہی بات ہے؟ یہ ان کا نہیں ہے کہ انہوں نے گرنجشیں پھیلائیں, حالانکہ ایسا کچھ انٹینشنلی نہیں تھا. نہیں, اس میں جناب علی علیہ السلام کا جو نظریہ تھا, جناب علی علیہ السلام کی جو بات تھی وہ ایک ہی بات تھی کہ حکومت خدا قائم ہو جائے. اور حکومت خدا قائم ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدل ہوگا, پھر جس کا جتنا حق ہوگا اسے اتنا حق ملے گا. اس سے پہلے بھی حکومت الہی تھی جس کو علی نے مانا تھا. نہیں, وہ حکومت الہی نہیں تھی. تو علی مانتے ہی نہیں؟ نہیں, اس پہ یہ اختلاف نہیں رکھ سکتے ہم نہیں آپ سے؟ نہیں, یہ اختلاف نہیں ہو سکتا. جناب علی علیہ السلام یہ دیکھیں خطبہ شکشکیہ, ٹھیک ہے, اب یہ اس میں دیکھیں خطبہ شکشکیہ کتاب نہج البلاغہ, جہاں پہ کہا جاتا ہے نا کہ حضرت علی علیہ السلام اتنے راضی تھے اور اتنی بات تھی, یہ خطبہ شکشکیہ کی سند ہے, کتاب نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 ہے, جس میں جناب علی علیہ السلام نے احتجاج کیا ہے کہ آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ آپ غدیر میں قائم کی گئی نس تک کو بھول گئے, جبکہ آپ کے لیے اللہ کے رسول نے کوئی نس ہی نہ کی تھی, میرے لیے نس کی تھی, اور کسی کو اپنا بھائی قرار نہیں دیا جس طرح مجھے اپنا بھائی قرار دیا, اور تو اور کسی کو اپنے نور میں شریک قرار نہ دیا, یہاں تک کہ مجھے اپنے نور میں شریک قرار دیا. اس کا مطلب جناب علی علیہ السلام, پھر جناب علی علیہ السلام پوچھتے ہیں اے فلاں مجھے بتاؤ کیا میری یہ منزلت نہیں؟ تو کہتے تھے کہ یا علی نعم اقر بک, میں آپ کے لیے اس فضیلت کا اقرار کرتا ہوں, سب فضیلتوں کا اقرار کرتا ہوں. پھر جناب علی علیہ السلام نے کہا کہ پھر مجھ پر ظلم کیوں کیا؟ کون سا ظلم؟ جی وہ خلافت چھیننے کا. یہ تو کلیئر, اگر ایسا ہوتا, کیونکہ میں ایک ادنا سا آدمی ہوں, اگر ایسا ہوتا چھیننے کا ورڈ جس طرح آپ نے یوز کیا, تو کیا شیر خدا اپنی تلوار نہ نکالتے یا وہ ان ادوار میں جج اور مشیر ہوتے, عدل و انصاف کے فیصلے کرتے, پھر حضرت عمر یہ کہتے اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتے؟ یہ ایسا ممکن ہے؟ جی یہ دیکھیں, یہ جناب رسالت کے لیے جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو لم تکن الوصیت الرسول اللہ, اگر اللہ کے رسول کی وصیت نہ ہوتی تو میں سب سے پوچھتا کہ میرا حق کیسے چھینا جاتا ہے. چلے آگے آپ کا پوائنٹ, آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. سیالوی صاحب, صحابی رسول سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, میں عرض کروں کہ اصحاب رسول
یہ بہت مقدس ہستیاں ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پڑھنے کی ہوتی ہیں، اسے پبلک میں عامت الناس میں بیان کرنے کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ یہ وہ حسین مقدس ہستیاں ہیں کہ ہم پہلے سوچیں پھر اس کے بعد بولیں، جیسے ہم بول گئے تولو پھر بولو. ایسا ہی الفاظوں کا چناؤ بہتر کیا جائے، بہتر سے بہتر انداز میں ایسا کیا ہی، جائے، ایسا ہی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں ساجد بھائی، یہ ہم اور آپ یہ اپنی اپنی دکانیں چمکانے کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے، ٹھیک ہے. اور نہیں، تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ کسی صحابی سے کوئی غلطی میں ہوئی عرض کروں نا، سنیں میں وہی اس کا پھر کفارہ ہوا. میں وہی عرض کروں، سنیں میری بات، ٹھیک ہے. اور لیکن جب ہم جو ہے وہ ان حسین ہستیوں کی سیرت، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کے کمالات اور ان کی سوانح عمری کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دیکھیں ان کی سوانح عمریوں کے اندر کہیں ہمیں کوئی جھول نظر نہیں آتا جو جس انداز سے ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ دیکھیں ان حسین ہستیوں کا آپس میں اتحاد، اتفاق، ان کی محبت، قربان جائے ان کی عظمت، ان کی شان پہ. آپ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی کو کون خوش کرنے کے لیے کون سا عمل پسند ہے، تو جناب صدیق اکبر فرما رہے ہیں آل نبی سے محبت کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں آپ اب یہاں دیکھیں نا، یہاں یہ جو نفرت کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، یار وہاں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو خوش کرنے کا جو عمل ہے وہ آل نبی سے محبت کرنے کا عمل ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا اپنی زرہ بیچنے کے لیے کہاں آئے؟ حضرت عثمان غنی کے پاس. اب حضرت عثمان کے پاس جب آئے تو حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ خرید لی. اگر وہ چاہتے کہ بھئی آپ زرہ رکھ لیں لیکن میری طرف سے یہ کچھ تحفہ ہے یا نذرانہ ہے آپ کی بارگاہ میں، یہ آپ قبول کر لیں، لیکن اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، مولا علی شیر خدا کی خودداری پر کہیں کوئی سوالیہ نشان نہ ہو یا وہ اس چیز کو کہیں جو ہے ناپسند نہ کریں، تو اس لیے آپ نے وہ 400 درہم کے عوض جو ہے وہ زرہ خرید لی. اور خریدنے کے بعد جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد جب دعوت ولیمہ ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی زرہ لے کر کے جاتے ہیں. اب دیکھیں محبت، دیکھیں وہی زرہ لے کر گئے، جناب مولا علی شیر خدا کی پیشانی پر بوسہ دیا، ان کو شادی کی مبارکباد پیش کی، اور وہی زرہ ان کو بطور گفٹ تحفہ پیش کر دی. سبحان اللہ، تو سبحان یہ یعنی صحابہ کرام کا تو یہ آپس میں ایک محبت کا رشتہ ہے، محبت کا ایک تعلق ہے. اور پھر دیکھیں ان کی، میں وہی پھر آپ سے بات عرض کروں کہ ہم محبت کی یہ داستانیں بیان کیوں نہیں کرتے؟ جی میں نے بھی یعنی اس پہ کیا ہمیں بخار ہوتا ہے یا ہماری اس پر طبیعت خراب ہو جائے گی، کمزوری ہم پر چھا جائے گی، یا اس پر ہم پر کوئی کیس بن جائے گا؟ کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کسی کی توہین کرنے پر کیس بنتا ہے، کسی کی شان بیان کرنے پہ کیس نہیں بنتا. میں نے بھی ایک حدیث سنی تھی، صحیح مسلم سے روایت تھی، یہ صحیح بخاری سے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو آپ حضرت عمر ابن عبداللہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، یہاں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے روایت ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے راوی. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم سامنے میت تھی، ہم کھڑے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگ گئے کہ 12 میں نے نبی سے یہ سنا، ہر وقت سنا میں نے نبی سے کہ میں ابو بکر عمر وہاں گئے، میں ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر عمر نے ایسے کیا ایسے کیا، تو پوری تمیم باندھ دی. تو حضرت جو راوی تھے انہوں نے بتایا کہ میں نے جب پیچھے مڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت علی شیر خدا تھے. تو یہ ایک وہ ہے نا ان کی محبت تھی. بالکل محبت. دیکھیں میں عرض کروں سرکار کا ہر فرمان ہمارے سر کا تاج ہے اور برحق ہے. اب دیکھیں نا حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ سوال ہوتا ہے کہ نیکیوں کے جتنے بھی اقسام ہیں کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ حضور فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتہا،
नमाज वक्त पर अदा करना। अच्छा, इसी तरह दूसरी हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर हदीस है, अतदरून अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, मेरे साहबा अमाल के जितने भी अक़साम हैं, कौन सा अमल है अल्लाह को जो कि ज़्यादा पसंद है? एक साहबी खड़े हुए, अस्सलातु व ज़कातु या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, ये अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। अब इस पर हुजूर खामोश हैं। अब देखें उस हदीस में सरकार ने क्या कहा, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज वक्त पर अदा करना। अब यहाँ साहबी रसूल कह रहे हैं, जब हुजूर ने पूछा कि अतदरून अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, अमाल के जितने भी अक़साम है कौन सी नेकी अल्लाह को ज्यादा पसंद है? तो साहबी कहते हैं अस्सलातु व ज़कातु या रसूल अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया कि खामोश हैं। दूसरे खड़े हुए, उन्होंने कहा अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, हुजूर खामोश हैं। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ, नेकियों के जितने भी अक़साम है कौन सी नेकी अल्लाह को ज्यादा पसंद है? हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के लिए अल्लाह के किसी खास बंदे से मोहब्बत करना। आगे आपका पॉइंट, और हम अब हुजूर का वो फरमान भी बरहक, ये भी बरहक है। बस इख्तिताम का टाइम हो गया। आवेश, बस 2 मिनट हैं आपके पास, बिस्मिल्लाह। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, महबूब खुदा पे करें अनवार की बातें, सरकार की बातें। काश के महफिल गो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, ए काश के महफिल वो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करे उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सगरा, गमखार हमारा, जब कोई नहीं कोई सहारा, गमखार हमारा। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। सुभान अल्लाह। आज के लिए इतना ही, इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। मुझे साजिद हुसैन, बिलाल हुसैन और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल इसी टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।